नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आया नंबर 12 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरत अल निसा। वलकुम और तुम्हारे लिए, वा और ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, निस्फुन आधा है, नून स्वाद फे रूट वर्ड है, माँ तरह का जो छोड़ा, अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने, इन जौज जा वाव जीम इसका रूट वर्ड है, इन अगर, लम ना, यकुन हो, लहुन्ना उनके लिए, वलदुन कोई औलाद, उनके लिए कोई औलाद नहीं तो बीवी का आधा हिस्सा बगैर औलाद वाली के। इन फिर अगर, काना है, लहुन्ना उनके लिए, वलदुन कोई औलाद, अगर बच्चे हैं, फलकुम फलकुमुर रुबो तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है। बच्चे हैं तो अब विरासत का 1/4 बीवी को मिलेगा। रोबोन, ये बहुत, ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे बच्चे हैं ना, तो जिन लोगों के बच्चे हैं उनका 1/4 माँ का हिस्सा, मिम्मा उसमें से, तरक न, तरक जो छोड़ा, तरके में से वो छोड़ छोड़ जाएं, मिम्बादी बाद वसीयतिन वसीयत के बाद। और वसीयत क्या है? वसीयत यूसीना और औरतें उनकी कर जाएं, यूसीना जो औरतें कर जाएं, बिहा जिसकी, औदैन या कर्ज की अदाई के बाद। कर्ज की अदायगी सबसे पहले होगी, या कोई वसीयत कर जाए कि देखो मेरा हज कर देना, या मेरा लिए हज कर लेना, या फिर ये पैसा किसी को मैंने देना है, या मेरी मेरी इसने बड़ी खिदमत की है उसको मैं थोड़ा सा, लेकिन वो जो वसीयत है वो 1/3 तक कर सकते हैं, 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। वाला हुन्ना और उन दोनों के लिए। अब यहाँ यूसैन को भी देख लें, वो यू वो जमीर है, सैन वसीयत कर जाएं, या नून जमा क्या सीखा है तो इससे जमा बन गया, वो वसीयत कर जाएं। बस असल में लफ्ज क्या है? वाव स्वाद या वसी। ठीक है, वसीयत। वाला हुन्ना और उन औरतों के लिए, ये भी जमीर है, हुन्ना। रुबुन चौथा है, चौथा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, तरक तुम छोड़ा तुमने, इन अगर, लम नहीं, यकुन है, लकुम तुम्हारे लिए, बलद कोई औलाद। मतलब यह है कि अगरचे सबसे पहले कर्ज की अदायगी और वसीयत के अमल को करना मिरास की तकसीम पर सबसे पहले मुकद्दम है। विरासत हो ही नहीं सकती जब तक वसीयत और फिर कर्ज ना दे दिया जाए। लेकिन मरने वाले को कोई ऐसा काम ना करना करना ऐसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका मकसद सिर्फ अपने प्यारे वरसा को, एक बंदे को कुछ दे दें, या उसको एक बंदे को वसीयत जाए जिसका नुकसान सबको पहुंचे। मसलन कोई शख्स अपने वारसों को महरूम करने के लिए, या उसका हिस्सा कम करने की खातिर अपने किसी दोस्त को या किसी मुलाजिम के लिए वसीयत कर दे कि मुझे तो बच्चा पसंद है, मेरा बेटा जो है वो नाफरमान है। अब मैं वसीयत कर जाता हूँ जी अपनी अपने किसी फ्रेंड को, या फिर मैं अपने जो मेरे मुझे नौकर किसी ने हेल्प किया है मैं उसको वसीयत करके दे जाता हूँ, ये गलत है, उसके हक में गलत होगा। अपने वारसों का महरूम करने या इनके हिस्सा कम करने की खातिर अपने किसी और को फायदा देना, ये नहीं है, ये गलत है। या फिर उसके हक में अम, जैसे बता दे कि इसका मैंने कर्जा देना है, इस तरह करके कोई झूठ
دے دے، اس کے میں نے پیسے دینے، اور مقصد یہ ہو کہ اس کا پورا جو ترکہ ہے یا اس کا حصہ جو ہے وہ اس کو نہ چلا جائے، یا پھر اس کو زیادہ چلا جائے، کم چلا جائے یا زیادہ چلا جائے، یا پھر جو صحیح وارث ہیں ان کو نہ ملے یا ان کو بہت کم ملے، یہ کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے حق میں بھی ایک تہائی سے زیادہ، ون تھرڈ سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر ہے تمہارے لیے، ولدن، کوئی اولاد، تو ان کے لیے فلاحن سمن، آٹھواں حصہ ہے۔ کسی خاوند کے فوت ہونے کے بعد بیوی کے بہت سارے بچے ہیں، تو پھر اس کا آٹھواں حصہ ہے، 1/8، اس میں سے جو ترک تم، چھوڑا تم نے، من بعدی، بعد وصیتن، وصیت کے، تو سونا تو، الحمدللہ، یہ رحمک اللہ، الحمدللہ، تم وصیت کیا، جو تو سونا تم وصیت کر جاؤ، بہا، جس کی، اودین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، تو قرض پہلے ادا ہوگا، الحمدللہ، اور پھر وصیت مکمل ہوگی۔ وَإِن، اور اگر کانا ہے، رجلن، کوئی مرد، یو رسو، جس کی وراثت لی جا رہی ہے، ورث، الحمدللہ، فوت ہو گیا جو، جس کی وراثت ہے، میراث لی جا رہی ہے، جس کی وراثت ہے، کلالتن، کلالہ ہے۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، بھائی، کوئی ہے ہی نہیں، کیا ہو گیا، الحمدللہ، کلالہ کہ اس کے سارے مرے میں کوئی ہے ہی نہیں، یا او امرأتن، یا کوئی عورت، ولا، اس کے لیے اخن، ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، الحمدللہ، ایک بھائی ہے، اس کی ایک بہن ہے، او اختن، یا ایک بہن، معذرت، فلی کلی، تو واسطے اس کے، والی کلی، تو واسطے ہر ایک کے، واحدن، ایک کے، منہا، ان دونوں میں سے، سدسن، چھٹا حصہ ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی بہن کی، اور کوئی ہے کہ جس کا ماں باپ، بہن بھائی کوئی نہیں، تو یہاں پر اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کیسے اس کا کریں گے، اس کو کیسے وراثت میں تقسیم کریں گے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس، سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ تمہارے لیے آدھا ہے جو بیویاں جو چھوڑ جائیں، بیویاں جو ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر تو ان بیویوں کا آدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو آ، پھر چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور اس کے لیے ان میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہے، اور اگر اولاد ہے، بڑی اولاد ہے، تو 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، یا قرض کے بعد، اگر کوئی مرد یا جس کا وراثت لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو، کلالہ ہے، نہ اولاد ہو، یا ایسی عورت ہے کہ اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، 1/6 1/6 1/6 سب کا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، اب آگے بتایا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ، اور اس کے لیے اخن، ایک بھائی ہے، او اختن، یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ، تو ہر ایک کے لیے، واحدن، ہر ایک کے لیے، منہما، اس میں دونوں میں سے، سدسن، سدسو، تو اس میں سے چھٹا حصہ ہے، فَإِن، پھر اگر کانو ہوں وہ اکثر، زیادہ لوگ ہو گئے، من ذالک، اس سے، فہم، تو وہ
وہ شرکاء شریک ہیں فی الثلث ایک تہائی میں سے، من بعد وصیت بعد اس کے وصیت کے، یوسا وصیت کی جائے گی، بہا جس کی، یا او دین یا قرض کی ادائی کے بعد، غیر مدار نہ نقصان پہنچانے والا ہو۔ مدار ضرر سے دعاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وصیتم من اللہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری بیویاں مال چھوڑ کر مریں، ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں بیوی مرے، سب سے پہلے بیوی مرے، جب بیوی مرے تو اولاد نہیں تو تمہارا آدھا حصہ ہے۔ سیدھا سیدھا سا لکھ لیں، پہلے شوہر کی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اگر تمہاری بیوی مرے تو تمہارا آدھا حصہ ہے بیوی کا، بیوی کی وراثت میں سے، اور اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ جائیں اور ان کی کوئی مال اولاد نہ ہو تو پھر تمہیں آدھا 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 ملے گا۔ خیر یہ تو بات ہو گئی۔ اور اگر ان کی اولاد ہے، ایک یا زائد بیٹے بیٹیاں یا پوتے یا پڑپوتے، سارے سب کاؤنٹ ہوئیں گے، خواہ تم سے یا کسی اور خامند سے ہو۔ ایک خامند ہے، کیونکہ بڑا اچھا سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا دوسری بیوی کا بھی یہی حال ہوگا؟ جی جی، خواہ تم سے ہیں یا کسی اور خامند سے، پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا تمہارے فوت ہونے کی صورت میں، اگر تمہاری اولاد یا اولاد کی اولاد ہے، پھر وہ خواہ ان بیویوں سے ہے یا کسی اور سے ہے، ایک بیوی سے ہے یا کسی اور سے، بہرحال بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا قرض وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ پھر بیویاں ایک ہو یا زیادہ، سب چوتھائی یا آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی۔ دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں نا یہاں پہ، یا تو چوتھائی ہوگا یا آٹھواں حصہ ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے بچے پڑپوتے کتنی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ آگے پوتے ہیں پڑپوتے ہیں پھر تو کم ہوتا جائے گا نا، اور جتنے کم ہوں گے اتنے زیادہ ہوگا۔ چوتھائی تب ہوگا جب کم لوگ ہوں گے، آٹھواں تب ہوگا حصہ جب بہت سارے ہوں گے۔ اب آ گئی کلالہ کی باری۔ اگر کوئی مرد یا عورت مر جائے، اس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ تو ایسی میت کے وارثوں جو کلالہ کہتے ہیں، یہ بہرحال دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس کا کوئی نہ ہو۔ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک غور سے اگر نوٹس میں لکھنا چاہیں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ایک آئینی، یعنی جن کے ماں باپ ایک ہوں، آئینی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، الاتی، یعنی جن کے باپ ایک ہوتے ہیں مائیں مختلف، یہ الاتی بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آئینی، سگے بہن بھائی۔ ایک ہوتے ہیں الاتی، جن کے باپ ایک ہوں مائیں مختلف ہوں۔ ایک ہوتے ہیں اخیافی، الف سے، الف خا یا اور فے چھوٹی یہ فی، یعنی جن کی ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں۔ یہاں پر خاص طور پہ اس آیت پر اخیافی جن کی ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اخیافی بھائی 4 احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ اخیافی بھائی 4 طریقے سے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف، یہ صرف ماں کی وجہ سے ورثہ لیتے ہیں، وراثت آتی ہے ان کے پاس ماں کی وجہ سے، اور ان میں مرد اور عورتیں برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے حصہ ملتا ہے، مرد عورتوں کے برابر،
اس لیے مجھے عجیب لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بیویوں کا حصہ آدھا ہے، ہر جگہ آدھا نہیں ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ وراثت اللہ نے لکھی ہے، وراثت اللہ تعالی کا انعام ہے، کوئی وراثت لکھ نہیں سکتا۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے آپ کو۔ اب یہاں پر سارے بہن بھائی برابر کے آ رہے ہیں، یعنی جن کے باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، الاتی جو بھائی ہیں، باپ ایک مائیں مختلف ہیں، ان کا اپنا حساب ہوگا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اخیافی بھائی، ان کے بارے میں ہے کہ یہ صرف ماں کی جوہت کہتے ہیں، جوہت سے ماں کی طرف سے وراثت لیتے ہیں۔ ان میں مرد اور عورتوں کو دونوں کو برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ ان کو صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے، کہ میت کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ بھائی بنا اولاد ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی بھی ہے، تو پھر بہن بھائیوں کو برابر 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 حصہ ملے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات، یہ 1 ٹائپ کریں، یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پر۔ اسی طرح نانا نانی، اگر نانا نانی بھی زندہ ہیں تو ان کا بھی 1/6 برابر کا حصہ ہوگا، کہ یہ نہیں ہوگا نانے کو زیادہ اور نانی کو کم، نانا نانی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 1 کدھر ٹائپ کرنا ہے نا آپ لوگوں کو۔ چیٹ میں دیکھیں، چیٹ میں نے 1 ٹائپ کیا، تاکہ مجھے پتا چلے آپ سن رہے ہیں کہ آپ کہیں اور ہیں، کچن میں برتن کھٹکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ اس میں ہے کہ صرف میت کے کلالہ ہونے کی صورت میں حصہ ملے گا، اور کتنے بھی ہوں گے ان کا حصہ ثلثی سے زیادہ نہیں ہوگا، 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 1/3 جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ فوت ہوا، اب ایک میت کا، ایک عورت، چلیں عورت فوت ہوئی، عورت کا شوہر ہے، ماں ہے اس کی، 2 بھائی ہیں، 2 اخیافی بھائی ہیں، 2 آئینی بھائی، 2 سگے بھائی ہیں، اور 2 ماں سے بھائی ہیں۔ تو ان کے شوہر کا آدھا حصہ ملے گا ان کو، ماں کو 1/6 ملے گا، اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں اخیافی بھائیوں کو، ساتھ آئینی بھائیوں میں جو بھی ہیں، ان کو 1/3 1/3 1/3 ملے گا۔ عمر رضی اللہ نے ایک مقدمے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ صحابہ میں سے عثمان، ابن مسعود، ابن عباس اور زید بن ثابت، اور ائمہ میں سے امام مالک اور امام شافی کا یہی مسلک ہے، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں وراثت۔ امام شوکانی نے اس دوسرے مسلک کو ترجیح دی ہے، اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ اخافی بھائیوں کو دیگر سگے بھائیوں کے عصبہ ہونے کی وجہ سے محروم قرار دیتے ہیں۔ تو کچھ اس میں سے اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو دو، یعنی شیعوں میں یہ شیعوں کا مسلک ہے جو کہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب کو حصہ دو۔ تو ایک سے زیادہ ہوں فہم، یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو مرد ہو یا عورتیں، یا مرد اور عورتیں ملے ہوئے ہوں، سب میں تیسرا حصہ برابر تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی یہاں مرد کو عورت پر فضیلت نہیں ہوگی، جیسا کہ آیت بتا رہی ہے شرکاؤن فی الثلث، یہ آیت یہاں پہ ہمیں بتاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز وضاحت سے بتا رہے،
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت ہے، اس کو اسی طرح دیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اب کہا گیا، یہاں سے پڑھتے ہیں، فَإِن پر اگر ہوں اس کے بہن بھائی، اخواتن فلی امی ہی تو اس کے ماں کے لیے سدس، سدس چھٹا حصہ ہے، من بعد بعد وصیتن وصیت پوری کرنے کے، یوسی وصیت کی جائے گی، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی۔ یہ دو چیزیں تو نوٹ کر لیں، سب سے پہلے میت کی وصیت اور اس کا قرض۔ آباؤکم باپ تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرونا نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع نفع میں، تم نہیں جانتے کون نفع میں زیادہ قریب ہے، کس کا نفع تمہیں زیادہ ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، فرض قرار دیا گیا، اللہ نے فرض کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فریدۃ من اللہ، ان اللہ کان علیم حقیقہ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لکم نصفن، اور پھر سوری پچھلی آیت پہ چلی گئی تھی، اچھا یہاں پر تبھی جھوٹ ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہاں چلا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فہم شرکاء فی الثلث، اور تو وہ اس کا شریک ہیں ایک تہائی، من بعد بعد وصیت کے، وصیت کے، یوسا بہا وصیت کی جائے گی جس کی، یا او دین قرض کی ادائی کے بعد، غیر مدار نہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، وصیت من اللہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، حلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حدود ہیں اللہ کے، وَمَن یُطِعِ اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، یُطِعِ اللہ، یُطِعِ اللہ، جو اطاعت کرے گا اللہ کا۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ پیروں پہ جیسے پیر رکھنا، قدم پہ قدم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈری لائن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو اللہ اور اس کے حکم ماننے اور وہ ان مانے گا، اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، وہ رسولی اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس سے، جنات ان تجری باغات میں، جنات جنت کی جمع، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی بڑی، اس سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے وراثت کے حدود خود قرار دے دیے، اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا، نافرمانی اور اللہ کی حدود کو ٹرانسگریس کرنا، اس کی پامالی کرنا، اس کی صورت میں ہمیشہ کی آگ اور عذاب کہہ دیا گیا۔ وَمَن یعص اللہ رسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور وہ تجاوز کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا۔ تجاوز کیا ہوتا ہے؟ حدود کے اندر، لمٹ کے اندر، حدودہ، یتعدى عدد، عین دال دال، آگے بڑھ جائے گا، حدودہ اس کے حدود سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے، نارن آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وَلَهُ عذاب مہین اور وہ ذلیل ہونے والے عذاب میں، مہین ذلیل کرنے والے عذاب میں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش ہونے اور اس کے رسوا کو عذاب میں اور ہمیشہ آگ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حدود کی کتنی لیمٹس ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اس لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر کروں گی یہ ان آیات کے بارے میں، ٹل آیا ہم نے ماشاءاللہ آیا نمبر 14 تک مکمل کیا ہے۔ نیکسٹ رکوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان
حدود کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں، وراثت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی ہے، اس کی بھی تفصیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے اصول اور وراثت کیوں کہی کہ تم لوگ وراثت جو ہے وہ خود نہیں کرو، خود سے نہیں ایک دوسرے کو دو، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہم کسی کی حق عدولی کر دیں گے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کر دیں گے۔ اور یہاں پر صاف صاف بتایا گیا اس آیت میں، خاص طور پر آیا نمبر 12 میں، کہ جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ کر مریں، اگر ان کی اولاد نہیں تو پھر آدھا حصہ تمہارا، اگر اولاد ہو تو ترکے میں سے تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن وصیت کی تکمیل کے بعد، اور انہوں نے جو وصیت کی ہو یا قرض کی ادا کرنے کے بعد ان کے ذمہ ہوگی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑو گے، اگر تمہاری اولاد نہ ہوگی مرد میں سے تو تمہاری عورتوں کا پھر چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے بیوی الگ اکیلی ہے، تمہاری عورتوں کا 1/4 ہے، اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو 1/8 ہے۔ تمہاری وصیت کی تکمیل کے بعد، یعنی کہ تم نے اگر حج نہیں کیا، یا تمہارا عمرہ تو عمرہ کا دل ہے، یا تمہارے روزے رہتے ہیں، باقی فرض روزوں کی قضا دینے والی ہے، تو تمہارے پیسوں میں سے دی جائے گی۔ یہ ادا کرنا ضروری ہے، یا پھر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض کے بعد پھر یہ تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو مگر اس کے بہن بھائی ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، برابر کا حصہ۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں، ایک بھائی ہے تو پھر تو ظاہر ہے ایک کو ہی چھٹا مل جائے گا، 1/6، تو ان میں سے ہر ایک کا ایک چھٹا حصہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ پھر وصیت اور قرض کے بعد میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، یا پھر کوئی کسی کا قرض نہ دینے والا ہو، یہ اس بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نہایت علم والا۔ اور دیکھیں اس کے آخر میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کیا آتے ہیں ان آیات کے بعد، علیم حلیم، وہ بردبار ہے، حلم والا ہے، جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور بردبار ہے کہ چپ کر کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی وقت ریئیکشن نہیں کرتا، پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب ہمیں آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، او ہو ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اس کو ہم نے تو اس طرح کیا ہی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔ دورہ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ کوشش یہی ہوگی کہ موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچائیں، اور اتنی ڈیٹیل کرنے کا تو ٹائم نہیں ہوگا، تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس نے قرآن کبھی نہیں سنا اور وہ سننا چاہے کہ قرآن میں ہے کیا، اس کو کم از کم لنک ضرور بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یوٹیوب پہ میں کنیکٹ کروں گی انشاءاللہ، یا فیس بک پہ، تو پھر وہاں تو ہوگا ہی انشاءاللہ میری فیس بک پہ۔ تو بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 اپریل کو ہم دوبارہ اپنی کلاس یہ والی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم 3 4 آیتیں زیادہ کیا کریں گے، تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ آسانی سے زیادہ ہو۔ ہوپ کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں، یا ختم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میں نے اسی لیے 2-3 طریقے سے اس کو کلیئر کیا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.